أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सूरह लुक़मान का आगाज़ होता है जो कि मक्की सूरा है और हरूफ मुक़त्तात से इसका आगाज़ होता है। इस सूरा के अंदर हम देखेंगे कि ज़्यादातर बातें जो की गई हैं वो नसीहतें हैं। हज़रत लुक़मान जो है अल्लाह ताला ने उनको हिकमत अता की। लुक़मान, आप लोगों ने अक्सर लुक़मान की कहावतें पढ़ी होंगी। तो हम पढ़ते हैं इस सूरा के अंदर इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इस सूरा का आगाज़ ही हरूफ मुक़त्तात से होता है जिनके मानी और मुराद हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इसके दो फ़वाइद बड़े अहम बयान किए हैं। एक ये कि ये कुरान इसी किस्म के हरूफ मुक़त्तात से तरतीब और तालीफ पाया है, यानी कि इन्हीं हरूफ से कुरान को अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसकी मिसल तालीफ यानी कि पेश करने से अरब आजिज़ आ गए। उनको नहीं मालूम कि इन हरूफ मुक़त्तात का क्या मानी है। ये इस बात की सबसे अहम दलील है कि ये कुरान अल्लाह ही का नाजिल करदा है और जिस पैगंबर पर ये नाजिल हुआ है वो सच्चा रसूल है। अल्लाह ताला ने अनएक्सप्लेन्ड वर्ड्स छोड़ दिए ताकि इंसान को समझ आ जाए। हालांकि अहले अरब इसी ज़ुबान के वासी हैं, उसके बावजूद भी वो इसको बयान नहीं कर सके। तो अल्लाह ताला ने कुछ वर्ड्स को ऐसे अनएक्सप्लेन्ड छोड़ दिया ताकि लोग समझ जाएं इस बात को कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। अगर किसी इंसान का होता तो वो यकीनन इसको बयान करने पर से कासिर ना होता। तो ये इंसान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा रसूल बयान करना भी साबित करता है कि ये शरीयत जो लेकर वो आई हैं वो अल्लाह ताला ही की तरफ है और इंसान इसका मोहताज है। और इसकी इस्लाह और सआदत की तकमील इसी शरीयत और इसी कुरान से ही मुमकिन हो सकती है। जो इस कुरान से रुकेगा वो शरीयत की तरफ नहीं आ सकता, वो हदायत की तरफ किसी सूरत नहीं आ सकता। और दूसरा ये कि मुश्रिकीन अपने साथियों को इस कुरान के सुनने से रोकते थे कि मुबादन कि यकीनन ऐसा ना हो कि वो इनसे मुसलमानों से मुतासिर होकर मुसलमान ही कहीं ना हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरतों का आगाज़ इन हरूफ मुक़त्तात से फरमाया और हम देखते हैं कि हरूफ मुक़त्तात से आगाज़ भी मक्की सूरा का होता है, क्योंकि वहाँ पर मुश्रिकीन ज़्यादा थे। वहाँ पर मुश्रिकीन ही थे बल्कि, ताकि वो इसके सुनने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि ये अंदाज बयान नया और अछूता था। क्योंकि मुश्रिकीन जो थे वो इस इन अल्फाज को वो भी नहीं समझ पाए कि ये अल्फाज क्या हैं। तो आपने देखा कि हरूफ मुक़त्तात के ऊपर मद भी है, तो यानी कि उन लफ्ज़ों को खींचा क्या है। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं कि तिल का आयातुल किताबिल हकीम, कि ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। ये कुरान हिकमत वाली, इस किताब की हर हर आयत, हर हर बात हिकमत से भरी है। हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन, और ना सिर्फ हिकमत से भरी है बल्कि नेककारों के लिए रहबर और रहनुमाई करने वाली, रहमत और रहनुमाई करने वाली है सिर्फ उन लोगों के लिए जो एहसान करने वाले हैं। और यानी एहसान से मुराद कौन है? जो एहसान करने वाला है, वाल वो इंसान जो वालिदैन के साथ एहसान करे, रिश्तेदारों के साथ, मुस्तहकीन के साथ और ज़रूरतमंदों के साथ एहसान करें। और इसके दूसरे मानी नेकियां करने वाले, यानी बुराइयों से रुकने वाले हैं, और वो नेकियां इख्तियार करने वाले हैं। और इसके तीसरे मानी अल्लाह ताला की इबादत निहायत इखलास और खुशू और गुसूर के साथ करने वाले हैं। जिस तरह हदीस में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह हदीस में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ताबुदल्लाह कअन्नका तराहू। कुरान वैसे तो सारे जहान के लिए हदायत और रहमत का जरिया है, लेकिन इससे असल फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मोहसिनीन, एहसान करने वालों को, और मुत्तकीन, जो मुत्तकी हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, सिर्फ उनको मिलता है। बाकी लोग इस कुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अल्लज़ीन, आपने देखा कि कुरान भी वही लोग पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह, अगर अल्लाह का एहसान है कि आज अगर आप इस कुरान को पढ़ रहे हैं तो यकीनन अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं आप लोगों को उन दुनिया के लोगों से चुन लिया, मुत्तकी लोगों में कहीं ना कहीं शामिल कर लिया, एहसान करने वाले लोगों में कहीं ना कहीं शामिल कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से लोग हमें बार बार हर बात पर ये ताना देते हैं कि बड़ा कुरान का इल्म सीखते हो, कि तुम ऐसे हो वैसे हो। लेकिन आप अल्लाह ताला की इस खुशखबरी से खुश हो जाइए कि इससे हदायत और रहमत सिर्फ वो लोग लेते हैं जो नेकुकार हैं, जो तकवा इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, जो एहसान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और फिर उसके साथ ज़कात को भी अदा करते हैं और वो आखिरत पर
یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محسنین لوگوں کو مزید الیبوریٹ کیا ہے کہ یہ محسنین لوگ ہیں، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے پہلے محسنین کہا، محسنین کو ایکسپلین کیا، اس کے بعد رب کائنات نے ان لوگوں کو مزید لیبوریٹ کیا کہ ان کا مقام اللہ کے پاس کون سا ہے، بلکہ میرے رب نے تو فرما دیا کہ یہ تو فلاح پا جائیں گے یہ لوگ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل سعادت جو کتاب الہی سے راہ پاتے ہیں اور اس کے سننے سے فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے ذکر کے بعد ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو کہ بد عمل کی طرف جاتے ہیں اور جو کلام الہی کے سننے سے اعراض کرتے ہیں، لیکن اور وہ ساز و موسیقی اور گانے وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو خوب شوق سے سنتے ہیں، ان میں دلچسپی رکھتے ہیں، وقت ان کے پاس ان کے لیے بہت ہوتا ہے، اور خریدنے سے مراد یہی ہے کہ آلات موسیقی خریدتے ہیں اور شوق سے اپنے گھروں میں ان کو لاتے ہیں اور پھر ان سے لذت پاتے ہیں۔ لہو الحدیثی سے مراد گانا بجانا ہے۔ لہو الحدیثی من یشتری لہو الحدیثی۔ آج یہ آیت آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیجئے ان لوگوں کے لیے جو موسیقی کے لیے کہتے ہیں کہ موسیقی حرام نہیں ہے۔ لہو الحدیثی، جو خریدتے ہیں، دیکھیں، خریدتے آپ کسی بات کو نہیں خریدتے بلکہ آپ آلات موسیقی کو خریدتے ہیں۔ میں یشتری لہو الحدیثی، جو کہ کھیل تماشے کی باتوں کو، کھیل تماشے کی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ آپ اس آیت کو، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کو اپنے پاس لکھ لیجئے ان تمام لوگوں کے لیے جو موسیقی کو سنتے ہیں اور ان پر وقت ضائع کرتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ موسیقی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور وہ تمام لٹریچر شامل ہیں جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور تمام کی تمام وہ جدید آلات بھی ہیں جو انسان کا وقت ضائع کرتے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں۔ اس میں بعض لوگوں نے اس میں گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی میں شمار کر دی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب لونڈیاں نہیں ہیں تو ٹک ٹاک پر ہر قسم کی بے حیائی کرنے والی، گانے بجانے والی خواتین موجود ہیں۔ اور پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹک ٹاک پر آتے ہیں اور وہ لوگ جو یوٹیوب پر اپنی بیویاں لے کر آتے ہیں، چاہے وہ پردے میں ہی لے کر آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور دن دگنی اور رات چگنی وہ ترقی کرتے ہوئے ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ہم سب کا امتحان ہے کہ ہمیں مشکل لگتا ہے کہ ہم اس طریقے سے پیسہ کمانا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ ہمارے پاس پیسے کی وہ فراوانی نہیں ہوتی تو انسان پھر ڈپریشن میں جانے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں بھیجی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام ہمارے سر لگا دیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ رزق حلال عطا کرے، اور بس اتنا عطا ہمیں ضرور کرے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کر سکیں اور کسی کا محتاج نہ کریں۔ اللہ دینے والے ہاتھوں میں شامل رکھے اور حلال کمائی کے ساتھ دینے والے ہاتھوں میں شامل رکھے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ عن سبیل اللہ بغیر علم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ تمام کے تمام ایکٹرز کو آپ دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، جو ایکٹرز ہوتے ہیں دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کے پاس وہ سارا مال اور متاع وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر وقت میں ان کے پاس یہ پیسہ بھی نہیں رہتا کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ مذاق کے کاموں میں ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو ایسی رسوائی میں ڈال دیتا ہے جو دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ساری مثالیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو سنا ہی نہ ہو، اور گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہو، اس کے جیسے ہم ہیڈ فونز لگا کے بند کر لیتے ہیں نا کانوں کو، کہ آواز ہی نہیں جاتی ہے، تو گویا کہ اس کی کانوں میں ایسے ڈاٹس لگا دیے گئے کہ اس کے کانوں کے اندر کوئی بات آئی ہی نہ۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو لغو باتوں میں، جو کھیل تماشوں کی زندگی میں مگن رہتا ہے، وہ آیات قرآنی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے نبی، کہ وہ جو سن کر بہرا بن جاتا ہے حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا، اور اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہو، اور کیونکہ اس کے سننے سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اس لیے اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وقرن کا معنی کیا ہے؟ کہ گانوں پر ایسا بوجھ آ جانا کہ انسان سننے سے محروم ہو جائے۔ کان کا آپ نے دیکھا کہ پردہ جو ہے وہ سب سے باریک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس باریک پردے کے اوپر بوجھ ڈال دیا، اور جب کانوں میں ویکس آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بوجھ آتا ہے، کان بھاری ہو جاتے ہیں وہ اس پتلے سے پردے کے اوپر، تو پھر کانوں کے اندر کوئی بات نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ اب اس کے برعکس ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا، اور کام بھی، ایمان لانے کے بعد کام بھی انہوں نے نبی کی سنت کے مطابق کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ سنت کے مطابق کام کو کرنا بہت ہی اہم ترین ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیجئے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا، اور وہ پھر اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ اس جنت سے نہیں نکلیں گے، اور وہی اللہ خوب زبردست حکمت والا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اب اپنی ذات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اپنا وعدہ بیان کرنے کے بارے میں اپنی شان بتاتے ہیں کہ اللہ کون سی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بار بار ایکسپلین کیا کہ میں وہ ذات ہوں جس سے تمہیں کیوں ڈرنا چاہیے، کیوں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے پھر اپنی ذات کو پھر سے ایلیبوریٹ کیا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اللہ نے کیسے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور پھر اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا، ان تمید بکم، کہ وہ کہیں تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے زمین، تمہارا وزن کہیں ایسا نہ ہو کہ برداشت نہ کرے، وہ جھولنے لگے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ تعالی نے نہ صرف بلکہ زمین پہ پہاڑ ڈال دیے، بلکہ اس کے اندر ہر طرح کے جاندار اس نے پھیلا دیے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک ہی جگہ میں، ملک کی، دنیا کی کسی ایک ہی کونے میں بس جانور دیے اور انہی لوگوں کو وہ نعمتیں دیں، بلکہ میرے رب نے دنیا کے ہر کونے میں جانداروں کو پھیلا دیا، چاہے وہ ریگستان ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ سمندر کی گہرائیاں ہوں، چاہے وہ دریا ہوں، چاہے وہ چشمے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی، کائنات کی، زمین کی ہر جگہ پر جانداروں کو پھیلا دیا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو نہ پھیلایا ہو۔ اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو انسیکٹس ضرور موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، اور پھر اس آسمان سے فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر زمین میں وہ جو پودے اگے، اللہ تعالیٰ نے ان پودوں کو اگایا، اور جو زمین سے نباتات اگیں بارش کو برسا کر، اور ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پودے ایسے ہیں جو کہ جوڑے پیئر کی صورت میں لگتے ہیں، پیئر نہ ہو تو وہ نہیں لگتے، جس طرح سے جن میں پپایا بھی ایک ہے،
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی مخلوق، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی مخلوق تو دکھاؤ۔ یہ ساری مخلوق تو میرے رب کی ہے، سبحان اللہ۔ میرے رب نے کہا یہ ساری مخلوق جو میں نے تمہیں بتائی، یہ زمین اور آسمان کا بنانا، پھر اس زمین کے اندر تمہیں بسانا، پھر پہاڑوں کو لگانا، پھر میرے رب نے کتنی خوبصورتی سے ہر چیز کو بنایا اور پھر کتنی خوبصورتی سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا، اور پھر پوری زمین میں جانداروں کو پھیلا دینا، اور آسمان سے پانی برسا کر اس زمین کے اوپر پودوں کو اگا دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری تو تیرے رب کی خلقت ہے، یہ ساری تو تیرے رب کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اگر تیرا کوئی اور رب ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی کوئی ایک چیز مجھے دکھا دو، لیکن ایسا تم کر نہیں سکو گے کیونکہ تمہارا کوئی اور خالق ہے نہیں جو پیدا کر سکے۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے، کوئی پا ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں لقمان کے بارے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل اور فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم اور شعور کس طرح حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرنے اور خاموشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانش مندی عطا کی۔ ان کا حکمت و دانش مندی پر مبنی ایک واقعہ، یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ کی ہے وہ حکمت، یہ ہے وہ کمال کی حکمت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو عطا کی، دانائی عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نفع نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور ہر شکر کرنے والا اپنے نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، اس کو تمہاری شکر گزاری سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے تھے۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ یہ ویسی ہی وصیت نقل کر دی گئی ہے یہاں پر جو انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کرتے ہوئے نصیحت کی، اور یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچنے کے لیے بار 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 نصیحت کرتے رہیں اور شرک سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ بعض کے نزدیک حضرت لقمان ہی کا قول ہے، اور بعض نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے، اور اس کی تائید میں وہ حدیث پیش کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ نزول کے تعلق سے رکھتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، اور آیت ان الشرک لظلم عظیم کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مگر در حقیقت اس سے اللہ کا قول ہونے کی نہ تائید ہوتی ہے اور نہ ہی تردید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا حضرت لقمان کا قول ہے، لیکن بہرحال نصیحت کی گئی کہ شرک سے بچنا چاہیے، اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد
کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی. وہ نصیحت کیا ہے؟ کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس بچے کو اسے حمل میں رکھا، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے. یعنی کہ 2 برس کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا، اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے. کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جو انسان کا ناشکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کی اوصاف بیان کی کہ ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد تمہیں پالا. پہلے اس نے حمل اٹھایا، اتنی تکلیف اٹھائی، اور اس کے بعد دودھ پلانا بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 2 سال کا پورا عرصہ اس نے پورا مکمل کیا. اب تم اپنے والدین کا شکر گزار رہے کہ انہوں نے اس کمزوری کے وقت میں تمہیں پالا پوسا. اور اگر تو اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا تو یہ یاد رکھ کہ تجھے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوکی کرنے کا بیان کرتے ہیں اور الیبوریٹ کرتے ہیں، ہمیں وہ سمجھاتے ہیں کہ اپنے والدین کو کس طرح سے ان سے محبت کرنی ہے اور کس طرح سے ان کی بات کو سننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے کہا، فرمایا کہ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا. ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح معروف طریقے سے رہنا، صرف اس راہ پر نہ چلنا جو میری طرف جو راہ تجھے میری طرف سے دور کر دے، جو میری طرف اتباع نہ کرنے والا ہو. اس راہ پر نہ چلنا کہ تو شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تمہارا لوٹنا بھی، تمہارے والدین کا لوٹنا بھی میری ہی طرف ہے. اب یہ وصیتیں جو ہیں، ہم سب والدین کو چاہیے کہ اب یہ وصیتیں لازماً اپنی اولاد کو بار 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 کریں. ہم وصیتیں یہ تب کرنا شروع کرتے ہیں جب بچوں کی، بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب بیٹے جو ہے وہ ہماری دیکھ بھال کریں اور وہ ساری باتیں ہماری سنیں. ایسا پھر ممکن نہیں ہوتا. یہ ساری تربیت بچپن سے کرنی پڑتی ہے. ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا. سوری، والی والدی کا الی المصیر، سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم سب نہیں جانتے ہو کہ تم سب جو کر رہے ہو میں تمہیں ان سب کی خبر دے دوں گا. میرے پاس سب کچھ لکھ رکھا ہے، کوئی ایسی ایک بھی چیز نہیں جو میرے پاس لکھ نہ رکھی ہو، میرے پاس محفوظ نہ ہو. میں تمہیں ہر چیز کی پوری پوری خبر دوں گا، پورے 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 کے پورے تمہارے تمام کے تمام ثبوت کے ساتھ. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل